सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। गुजरांवाला जलसा जिसका बहुत शोर था बिलाखिर हो ही गया। जलसा था या जलसी वो कल आपने अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखा। फेसबुक ट्विटर उस हवाले से आपको मुसलसल अपडेट रखे हुए हैं। मैं उस जलसे को जलसी कहूँगा तो आप कौन सा मान लेंगे, और मानना भी नहीं चाहिए। मैं उसे अगर फ़कीदुल मिसाल गैदरिंग कहूँगा तो भी यकीनन कोई ना कोई सवालिया निशान उस पर ज़रूर आएगा। ताहम जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि पीडीएम का ये जो पेडेस्टल एक सेट हुआ, कल की गैदरिंग से हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन रहनुमा न सिर्फ एक पेडेस्टल पर, एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे नजर आए, बल्कि अपोजिशन का मोराल भी बुलंद है और अब उनकी टोन भी जो है वो कुछ अग्रेसिव काइंड ऑफ नजर आ रही है। दूसरी जानिब अमायदीन हुकूमत, ये कोई पहली मर्तबा नहीं कि हुकूमत मुखालिफ किसी जलसे को जलसी का नाम दे करके और अपनी दिलबस्तगी का सामान किसी हुकूमत ने किया है। आपको याद होगा इसी तरह की रिवायत हमारी पाकिस्तानी सियासत में गुज़िश्ता अदवार में देखने में आती रही, जब नवाज शरीफ साहब या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा या आसिफ अली जरदारी साहब के अदवार में अपोजिशन मुखालिफ जलसे हमेशा जलसियाँ कह करके उसे मुस्तरद किया जाता रहा। ताहम इस एक जलसे पर यहाँ होने वाली हरकत इन्वर्टेड कॉमाज में और सकनात पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल अब से कुछ देर कबल आ गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना है कि अब मुख्तलिफ किस्म का इमरान खान आने वाला है, चोरों और डाकुओं को किसी किस्म का प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं मिलेगा। कल एक बात जिसका तज़किरा करना ज़रूरी था, नवाज शरीफ साहब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, 3 मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मसनद पर फायज रह जाने वाले शख्स ने जो खौफनाक तकरीर फरमाई, उसका सबब क्या है? कौमी इदारों और शख्सियात का नाम ले करके तबर्रेबाजी की गई, इल्ज़ामात की बौछार की गई। मेडिकल एनआरओ से मुस्तफीद एक शख्स अपने मुकदमात का सामना करने के बजाय यहां से बहिफाजत बरतानिया जाता है और वहां एक नया पेंडोरा बॉक्स खोलता है। अचानक पाकिस्तान में सुम्मुन बुकमुन की तफसीर नजर आने वाले बरतानिया पहुंचकर चीगोएरा बन बैठे, इसकी वजह क्या है? दूसरी जानिब सवाल यह भी उमड़ रहा है अजहान में कि क्या नवाज शरीफ का ये बागियाना खिताब नून लीग पर पाबंदी का मुजिब बन सकता है या नहीं? अपोजिशन जो है वो बज़ाहिर एक और महाज पर कल सुरखरू दिखाई दी, और वो सुरखरू इस तरह से हुई कि मौका गनीमत जानकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की एक तकरीर की कोशिश हुकूमत ने फरमाई। जो अपोजिशन रहनुमाओं ने जो वहाँ पे मौजूद थे असम्बली हॉल में, उन्होंने नारेबाजी कर करके और कुछ नारे जिनको मैं दोहरा नहीं सकता, ऐसे नारे दोहरा करके, ऐसे नारों की आवाज़ लगा करके इस तकरीर को न होने दिया। याद होगा आपको कि ये सारी हरकत जिन्हें आज पार्लिमानी कह के पार्लिमानी रिवायत का जो है वो सहारा लिया जा रहा है, कल ये सब हराम थी और इसके लिए इमरान खान साहब को मुजिब इल्ज़ाम ठहराया जाता था। बहुत सारे सवालात इस एक हवाले से, इस जलसे के हवाले से, कल जो जलसा होने वाला है उसके हवाले से जन्म लेते हैं। लेकिन 2 खबरें यहां आपकी खिदमत में पेश करके मैं अपने पैनलिस्ट की तरफ जाऊंगा। पहली खबर बता रही है नून लीग ने सियासी ताकत से गुजरांवाला पावर शो कामयाब बनाया। यह पाकिस्तान का दूसरा बड़ा उर्दू रोजनामा है जिसकी 17 अक्टूबर की अशात ये बता रही है, और 17 ही अक्टूबर यानी आज की यह खबर फ्रंट पेज पर शाया हुई, बताती है पीडीएम के पहले सियासी पावर शो से हुकूमत बेचैन। पहले सियासी पावर शो ने हुकूमती हथकंडों और हरबों के बावजूद मैदान मारते हुए पीटीआई हुकूमत को न सिर्फ चारों शाने चित कर दिया, बल्कि हुकूमत मुखालिफ मुहिम की आइंदा टोन भी सेट फरमा दी। मेरे साथ आज के शो में शरीक हैं जनाब महमूद मौलवी साहब, पाकिस्तान से बाकायदा एडवाइज़र हैं। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तर्जुमानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। सर, वेलकम टू द शो। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब अब से थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करने वाले हैं स्टूडियोज़ में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। सबसे पहले
میں نون لیگ کے رہنما صدیق الفاروق صاحب کی جانب جاؤں گا. سر میری آواز صاف سن سکتے ہیں؟ جی بالکل آواز آپ کی آ رہی ہے. جزاک اللہ. سر یہ مجھے بتائیے گا کل کے شو کی کامیابی, اگر تو اسے کامیابی ہی کہا جائے, اس کا سہرا پی ڈی ایم کے سر ہے, اس کا سہرا آپ کی قیادت کے سر ہے, یا اس کا سہرا موجودہ حکومت کے سر ہے کہ جس کے ایک اہم وزیر نے خود کسی جگہ بات کرتے ہوئے یہ کہا, یہ بیان بھی چھپا کہ مہنگائی کی ذمہ دار حکومت ہے جس کی وجہ سے عوام بے چینی کا شکار ہیں اور جس کو ایکسپلائٹ کیا ہے پی ڈی ایم نے یا اپوزیشن نے. کیا فرمائیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نور العارفین صاحب. آپ کے سوال کا براہ راست جواب کہ آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ اسی اپوزیشن نے سوائے مولانا فضل الرحمان کی باقی ساری اپوزیشن نے عمران خان کی حکومت کو شروع میں سپورٹ کیا, چاہے وہ تحریک لبیک کا دھرنا ہو, چاہے وہ انڈین ایگریشن ہو, بالا کوٹ والا جسے ہمارے شاہینوں نے ناکام بنایا, اور چاہے کرونا وائرس کی بات ہو. لیکن عمران خان صاحب نے تو ان میں تکبر اس انتہا کا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں, شاید اگر ہندوؤں کی زبان میں بات کریں, کہ شاید وہ سورج بنسی ہیں, ڈائریکٹ آسمان سے اترے ہوئے ہیں, باقی سب اچھوت ہیں. اور اس تکبر اور نااہلی پر نہ تجربہ نہ ویژن نہ کچھ, تعاون کے بعد جب انہوں نے ہاتھ جھٹک دیا اور پھر نالائکیاں شروع کی یکے بعد دیگرے, تو جو موجودہ وزیر نے کہا کہ ہم نے خود یہ مہنگائی کی ہے اور وغیرہ وغیرہ, اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں ان کے اپنے, یہ درست کہہ رہے ہیں. لیکن یہ 11 جماعتیں بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہر دل عزیز نہیں ہے. ان کے ووٹ بہت زیادہ ہیں عمران خان کے ووٹوں سے. پاپولر وہ ہیں, پاپولر وہ تھیں. الیکشن تو رگ کیے گئے نا, لیکن اب اضافہ اس میں ہو گیا کہ لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا ممکن نہیں رہا. وہ 870 روپے والا آٹا سروے کرائیں, کھانے کے قابل نہیں. لوگ کہتے ہیں یہ تو چھان بورا ہے, اور باقی آٹا جو ہے وہ کہاں ہے, اور چینی کی قیمتیں کہاں ہیں, بجلی گیس وغیرہ وغیرہ, بے روزگاریاں, منصوبے بند, دفتر خالی ہو رہے ہیں. اس ایک نقطے سے, اس ایک آرا سے آپ اتفاق کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ جتنا کنٹریبیوشن اس میں خود حکومت کا ہے وہ ناقابل فہم ہے. میں تو کہوں گا کہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو تنگ کر دیا انہوں نے, اور پھر ان کے اور کسی کو سزا نہیں دی. گندم ایکسپورٹ ان کے لوگوں نے کی, مرکز چینی مرکز نے ایکسپورٹ کی, دوائیوں کی قیمتیں مرکز نے 4 گنا بڑھا دیں, بجلی کی قیمتیں مرکز نے بڑھائیں, گیس اور پیٹرول کی قیمتیں مرکز نے بڑھائیں. تو پھر کہتے ہیں جی ذمہ دار تلاش کرو. کمال ہے جناب. میں محمود مولوی صاحب سے اس پر رائے لے لوں. محمود مولوی صاحب, سر گفتگو کا باز کرتے ہیں. مولوی صاحب کو میں آج دیکھ رہا ہوں, ماشاءاللہ مجھے اچھی شکل و صورت نظر آ رہی ہے, سفید داڑھی ہے, سفید بال ہیں. میں تو تھوڑا سا ڈائی کر لیتا ہوں, تو اچھی بات کرتے ہیں ماشاءاللہ. جی فرمائیے. اچھا محمود مولوی صاحب, یہ خبر بتا رہی ہے حکومتی اراکین مہنگائی کے خلاف پھٹ پڑے, عوام بجلی اور گیس کے بل دینے کے قابل نہیں, مستی خیل, آپ کی ٹیم ناقص ہے, نور عالم. اور اس کے بعد پھر وہی جواب کہ مہنگائی پر جلد قابو پا لیں گے, ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اس سے پہلے بھی ایک ایم این اے صاحب کی جو خودکش حملہ انہوں نے اپنی جماعت پر فرمایا تھا اسمبلی میں, ایک ٹیلی ویژن شو میں, وہ بھی آپ کی نظر سے گزرا ہوگا, جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ لب لبابیے کے اناڑیوں کا ٹولہ ہے. سر مطلب یہ تو اپنی ہی صفوں میں جو ہیں وہ گھسپیٹیے آ گئے ہیں. کیسے بچ پائے گی یہ حکومت, کیسے بچ پائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک تو چیز جو میں آپ بات کر رہے ہیں کہ گھسپیٹی میں نہیں کہوں گا, کہ دیکھیں اتفاق بہت ساری چیزوں پہ, یہ بڑی ہیلدی چیز ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے بھی ایک ہمارا ایم این اے تنقید کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں نا, یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ میرا کہنا ہے کہ تنقید کرے. دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ مہنگائی ہوئی ہے, مگر میرا جو ہے ایک سوال یہ ہے سندھ حکومت سے. سندھ حکومت جو مہنگائی کی بات کرے اس میں بہت سی چیزیں تو ان کے کنٹرول میں ہیں 18ویں ترمیم کے بعد. تو یہ یہاں پہ ایسے کوئی مثالی چیزیں قائم کیوں نہیں کرتے کہ وہ دوسروں کو کہیں کہ جی ہم نے مہنگائی کم کر دی. مثال میں آپ کو دے دوں,
آٹا سندھ کے اندر جو آج 70 روپے کا ہے وہ سندھ گورنمنٹ کی وجہ سے، وہ فیڈرل کا ایشو نہیں ہے۔ دودھ کی قیمت جو کہ آج 115 روپے ہے وہ فیڈرل کا نہیں ہے، وہ سندھ حکومت کا ہے۔ سبزی جو مہنگی ہے وہ سندھ حکومت کا ہے، فیڈرل کا نہیں ہے۔ دیکھیں کچھ چیزوں پہ فیڈرل کا ہے، مگر بہت سی چیزوں کے اوپر جو سندھ حکومت ہے صوبائی، جن چیزوں پہ فیڈریشن کا عمل دخل ہے ان میں کیوں نہیں ریلیف؟ ان میں دیکھیں ان میں ریلیف کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ میں آپ کو پھر بتا دوں، جیسے خان صاحب نے کہا ان میں ریلیف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں بہت سی چیزیں، جیسے آپ بجلی کی بات کر رہے ہیں، بجلی کی جو ہے جو پرانے ایگریمنٹ ہوئے اب اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کیسے کیا جائے، کہ اس کو دیکھا جائے۔ گیس سر بات بہت آگے نکل جائے گی۔ نہیں بات آگے، پچھلی دفعہ کی مطلب میں پہلے کوئی کارپینٹر سے تھوڑی علاج کرا رہا تھا، پہلے بھی کوئی وہ مطلب وہی ہوگا نا، کوئی حکیم کوئی جراح کسی سے کے پاس تو میں ہوں گا۔ اب بجلی کے اوپر آپ چلے گئے، مجھے تن بدن میں بجلی دوڑ گئی، تابش گوہر۔ ہاں کس، پھر وہی سوال جو پہلے میں کر چکا ہوں، مطلب کہ الیکٹرک ایسٹ انڈیا کمپنی آف پاکستان، اس کا ایک سربراہ، اس کا ایک سی ای او جس کے دور میں عوام کے ساتھ یہ قتال فرمایا گیا، اور یہ قتال فی سبیل اللہ ہرگز نہیں تھا، کہ الیکٹرک پر یہ عنایت کہ آپ نے اس کو اٹھا کر کے اور وزیر کیا معاون خصوصی برائے توانائی بنا دیا۔ یہ سن کر کے ہی توانائی ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہے، ہمارے دماغ سے نکل جاتی ہے، ہمارے جسم توانائیوں سے خالی ہو جاتے ہیں۔ پھر پی ڈی ایم کے جیسے میں لوگ جا کر کے کیوں نہیں تالی بجائیں گے؟ اب میں اس کی وجہ بتاؤں۔ دیکھیں لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، میرا نظریہ تھوڑا مختلف ہے، کیونکہ وہ وہاں پہ تھے کے ای میں، تو ان کو سارے گر پتہ ہے جو اس سے خراب کیے، تو وہ اس کو بہتر وہی کر سکیں گے۔ صدیق الفاروق صاحب، کلاس کے سب سے گندے بچے کو مانیٹر بنا دو تو کلاس میں امن و امان قائم ہو جاتا ہے، سکون سے ٹیچر جو ہے پھر وہ کنسنٹریٹ کر کے پڑھا سکتا ہے۔ یعنی یہ بات تو ہو گئی۔ دوسری جانب سب سے پہلی بات جو میں نے اپنے انٹرو میں کہی تھی، اب میں اس خوفناک سوال کی طرف آتا ہوں۔ سر یہ مجھے بتائیے، میڈیکل این آر او سے مستفید ہونے والے نواز شریف صاحب اچانک چی گویرا بننے چلے، وہ بھی برطانیہ میں بیٹھ کے، جہاں ان کو پتا ہے کہ ان پر ہاتھ دھرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے ذہن میں جو سوال ہے، اگر میں کروں تو شاید آپ کو برا لگے، لیکن میں اپنا کندھا کیوں استعمال کروں، میں بھی کچھ پڑھا لکھا ہوں۔ حامد میر صاحب نے ایک ٹویٹ داغا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نواز شریف صاحب کی تقریر تو اچھی تھی، انہوں نے باجوہ صاحب پر بہت سے الزامات لگائے، اگر نواز شریف پر پابندی نہ ہوتی تو ان سے ضرور پوچھتا کہ جب آپ کی پارٹی نے پچھلے سال باجوہ صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع کی حمایت کی تو آپ کو یہ الزامات کیوں کر یاد نہ آئے؟ جی سر۔ جی دیکھیے، آپ ذرا سن لیں بڑے آرام سے۔ پہلی بات تو میڈیکل این آر او کی آپ کر رہے ہیں، میں نور العارفین سے تو یہ توقع نہیں کرتا، کیونکہ حقائق اس کی ان فنگر ٹپس پر، انگلیوں پر ہوتے ہیں، ساری چیزیں ان کے سامنے ہیں۔ نواز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے جیل میں، جیل سے پھر نیب میں، پھر انہوں نے خود ہی کمیشن بنائے، پھر روزانہ جناب علی صوبائی وزیر صحت بلیٹن جاری کرتی تھی، پھر عمران خان نے اپنا بندہ بھیجا، شوکت خانم والا ڈائریکٹر، جو اب سلطان صاحب ان کے ایڈوائزر ہیں، پھر ایک مرتبہ، پھر انہوں نے تصدیق کی، پھر انہوں نے کابینہ میں کہا کہ نہیں جناب یہ تو اگر نہ ہوا تو بس یہ ہو جائے گا۔ آج تک پنجاب کی وزیر صحت تصدیق کر رہی ہیں کہ وہ سخت بیمار تھے، تو انہوں نے تو خود یہ بھیجا میاں صاحب کو۔ میاں صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر ایک تابوت سندھ سے نکلا ہے، ایک تابوت بلوچستان سے، ایک کے پی کے سے، تو ایک تابوت پنجاب سے بھی نکلنا چاہیے۔ میں نے علاج کراتا ہوں، اس لیے آپ اسے میڈیکل این آر او وغیرہ نہ کریں۔ یہ انہوں نے محسوس کیا کہ خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا، جتنے پلیٹلیٹس گر رہے تھے، جو صورتحال تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ ایک آدمی کو کمرے میں بند کر کے اور اسے تنگ کریں گے اس کا بھی اثر ہوگا، تو اس لیے یہ انہوں نے خود بھیجا۔ یہ این آر او انہوں نے لیا نواز شریف سے کہ کہیں خدا نہ خواستہ حادثہ ہو گیا تو پھر ہم نہیں بچیں گے، اس لیے آپ بالکل اچھا تجزیہ کیا کریں، آپ تجزیہ اچھا کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، باجوہ صاحب کی مدت ملازمت ہو یا باجوہ صاحب کو ان کا تقرر بطور آرمی چیف ہو، یہ حقائق ہیں، لیکن یہ جو شیخ رشید، جیسے عمران خان تو شیدہ ٹلی کہتے تھے موصوف کہ میں ایسی چپڑاسی بھی نہ رکھوں گا، اب اس چپڑاسی کو وزیر بنایا ہوا ہے، جسے ریلوے کا کچھ پتہ نہیں، روز ایک فضول بیان دے دیتا ہے، اس کو میں یہ کہوں گا کہ نواز شریف صاحب نے یہ جو کہا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آئین کی پابندی کریں۔ حضور آئین کی پابندی نہیں ہوئی، خدا کے لیے ذرا دیکھ لیں
آپ یہاں لیاقت علی خان شہید کر دیے گئے 58 کا ماشاء اللہ، پھر 4 دریا بک گئے، پھر امریکہ کو بڑا بیر کا اڈا دے دیا گیا، پھر آپریشن جبرالٹر ہار گئے، پھر 65 کی جنگ جیت نہ سکے، 71 میں پاکستان 2 لاکھ ہو گیا، 82 میں سیاچن انڈیا نے چھین لیا۔ ایک لمحہ توقف بعد میں، ذرا مجھے آدھا منٹ اور دیں۔ یہ سارا اس وقت ہوا جب آئین ٹوٹا۔ آج ہم ایوب خان کا نام لیتے ہیں، آج ہم اپنا یحییٰ کا نام لیتے ہیں، ضیاء الحق کا نام لیتے ہیں، پرویز مشرف کا نام لیتے ہیں۔ ان کے نام لینے سے یا ایون اب باجوہ صاحب کا نام لینے سے نہ غداری ہوتی ہے۔ جو لوگ سیاست کریں گے، یہ اسی نے کہا ہے شیخ رشید نے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست کے ہر جگہ بیٹھی ہوئی ہے، تو جب اس کے اپنے یہاں میرا ایک ضمنی سوال لے لیجیے، یہاں میرا ایک ضمنی سوال لیجیے، تنقید نہ ہو، تھوڑا سا توقف کی استدعا، یہاں میرا ایک ضمنی سوال لیجیے۔ جی فرمائیے۔ سولو پہ آ جاؤ، ہمارے گیسٹ آ گئے ہیں بھائی صاحب، تشریف فرما ہوں گے۔ جی ضمنی سوال فرمائیں۔ جی سر، ضمنی سوال میں فرمانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ وہ ضمنی سوال یہ تھا، نواز شریف صاحب جو سیاست سے دور دور کا واسطہ نہیں تھا، جنرل جیلانی صاحب کا کوئی نام لیا جاتا ہے، جنرل ضیاء الحق صاحب ظاہر ہے کہ ان کے بھی آشیرواد شامل تھا۔ اس کے بعد پھر جا کر کے اور یہ سارے معاملات ہوئے، نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، معاملہ آگے بڑھتا چلا گیا، پھر وہ وزیر اعظم پاکستان بنے۔ اچھا، وزیر اعظم پاکستان بن گئے اور اسٹیبلشمنٹ کی کوئی آشیرواد ان کو حاصل نہیں تھی، 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ، مطلب اندھی لگی ہے اسی ملک میں، جس میں اب نواز شریف صاحب تیر تلوار توپ کمان تمنچا لے کر کے، اسٹنگر میزائل لے کر کے اور طالبان ٹائپ خودکش حملہ کر رہے ہیں اس ایک سسٹم پر، اس ایک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ جب ہاتھ میں اخروٹ تھا اور منہ میں دانت تھے تب کیوں نہ بتایا؟ اس وقت جب حلوہ مل رہا تھا، ود آل ڈیو ریسپیکٹ پلیز پارڈن می یوزنگ دیز ورڈز، لیکن میں سہل الفاظ میں اسی طرح سے اس باتوں کو کہہ سکتا ہوں کہ سر جب تک میٹھا میٹھا کڑوا کڑوا تو تھا الطاف حسین کی طرح، تب تک تو معاملات سب کچھ صحیح تھے۔ جواب سن جی سر، جواب سن لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سسٹم پر حملہ ہرگز نہیں ہے۔ سسٹم پر حملہ وہ لوگ کرتے ہیں جو آئین سے ماورا اور آئین سے ہٹ کر اقدامات کرتے ہیں اور کردار ادا کرتے ہیں، وہ سسٹم پر حملہ کرتے ہیں۔ جو وہ آئین کو پامال کرتے ہیں وہ ملک کے دوست نہیں ہو سکتے، وہ ملک کے دشمن ہیں۔ نمبر 1، اگر نواز شریف کا آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ خاندان نہ حکومت میں تھا نہ سیاست میں تھا، اور 1962-65 میں دیکھیں گے تو ان کے 7 کارخانے تھے۔ پاکستان کا سب سے بڑا سٹیل کا کارخانہ اتفاق فاؤنڈری تھی، پھر وہ نیشنلائز کر لیا گیا، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ ہاں، جب وہ اقتدار میں پہلی دفعہ صوبائی وزیر خزانہ بنے تو بالکل وہ اس وقت مارشل لا ہی تھا ملک میں آئے، لیکن میں اس بات کا گواہ ہوں کہ 88 میں انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو 180H ماڈل ٹاؤن میں بلایا اور ان کے سر پر چادر ڈالی، وہ وزیر اعظم تھی، وہ وزیر اعلیٰ تھے، اور انہوں نے کہا آپ میری بہن ہیں، اور جب ساتھ چلنے کی کوشش کی کہ ہم بڑی پارٹیوں کو ساتھ چلنا چاہیے، تو غلام اسحاق خان نے کیا کہا وہ مجھے معلوم ہے۔ پھر غلام اسحاق خان نے وہ حکومت توڑی، پھر اس کے بعد یہ ہماری سیاست میں تضادات ہیں، لیکن نواز شریف صاحب نے قانون اور آئین کی ہمیشہ بات کی۔ اس کی بات جو ان کا جھگڑا ہوا غلام اسحاق خان سے، اس کے بعد 99 میں، اس کے بعد صورتحال، تو نواز شریف نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بات کی، اس لیے کہ پاکستان تھوڑا سا توقف کیجیے گا، کریم خواجہ صاحب سروائیول آئین کے موجود ہیں، آئین میں ہے، آئین میں ہے، آئین سے ہٹ کے نہیں ہے۔ رائٹ سر، میں آتا ہوں آپ کی جانب۔ کریم خواجہ صاحب، سر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مہربانی جناب من، یہ مجھے بتائیے، کل جو پاور شو ہوا، اخبار میں لکھا ہے پاور شو، سیاسی پاور شو، کامیاب جلسہ، حکومت بے چین، یہ اخبار میں لکھا ہے، مجھے نہیں پتا ایسا ہے یا نہیں ہے، لیکن اب اس کے ثمرات جو ہیں وہ آنے لگے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپوزیشن کے خلاف سخت کارروائی کا عندیہ دیا ہے اور ایک تھوڑی سی سخت بات بھی کی ہے، لیکن چونکہ وزیر اعظم نے کی ہے، میں تو صرف دہرانے کا گناہ گار ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مریم اور بلاول نے 1 گھنٹے حلال کام نہیں کیا۔ سر کوئی بڑی ڈیمانڈ تو نہیں ہے، 1 گھنٹہ تو ہو سکتا ہے، مطلب کیا کہیں گے؟ میں نے یہ خطاب ان کا سنا شام کے وقت، انہوں نے کوئی اسلام آباد میں کیا۔ میں آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ پڑھتا رہتا ہوں اور شوقین ہوں کتابوں سے شروع سے، تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مسولینی اٹلی میں بلیک شرٹس کے جو اس کی جو آرگنائزیشن تھی اس سے کوئی خطاب کر رہے، اس طرح کی وہ مسولینی بھی اس طرح کی باتیں کرتا تھا، تو فاشزم کی ٹائپ مینٹلٹی اس کی تھی، پرائم منسٹر کی ارریلیونٹ قسم کی
اور میرے خیال سے فرسٹریٹڈ، ڈپریسڈ، کسی اور کو امپریس کرنا چاہتے تھے، پر اصل مسئلہ ہے کہ امپریس تو وہ پاکستان کے عوام کو کریں، مہنگائی کی ختم کرے، بے روزگاری ختم کرے، انفلیشن ختم کرے، گیس، الیکٹریسٹی اس کے جو ہے وہ ریٹس کم کریں. باقی اس طرح کی یہ جو مسولینی کی اسپیچ بھی اسی طرح ہوتی تھی، اس نے اٹلی کو کچھ نہیں دیا سوائے بربادی. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب مختلف قسم کا عمران خان آنے والا ہے جو چوروں ڈاکوؤں کو کسی قسم کا پروڈکشن آرڈر. سر یہ سیریس بات ہے، آپ پتہ نہیں کیوں ہنس پڑے. صدیق الفاروق صاحب تھوڑا سا توقف جی کریم یہ مسئلہ تیز ہنس رہے. مسولینی کی اسپیچ اگر آپ دیکھیں گے نا یوٹیوب میں، وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتا تھا، ہنستا تھا، منہ کے نشانات کرتا تھا، یہ کرتا تھا. عمران خان میں مجھے وہ چیز نظر آئی. تو اصل بات تو عوام پر بات کریں کہ بھئی ہم جو ہے وفاقی ادارے، فلانے ادارے، ڈیفنس بجٹ، فلانا بجٹ، یہ بجٹ، اس کی جو رقم جو ہے ڈائیورٹ کر کے ہم جو سبسڈی دے رہے ہیں، جس سے ٹماٹر کی کمی ہو جائے، پرائز میں آلو کی کمی ہو جائے، انڈوں کی کمی ہو جائے، دالوں کی کمی ہو جائے، تو عوام کہیں گے صحیح واہ واہ. وہ کرے نا اصل بات، اس پر تو وہ کرتے ہی نہیں ہیں. وہ تو پھر جلسہ ہی نہیں ہو پائے گا نا پھر اپوزیشن کا، لوگ تو لفٹ ہی نہیں کرائیں گے اگر وہ کرتے. ہم نے بھی تو عوام کی بات کی ہے نا. سر محمود مولوی صاحب، وزیر اعظم پاکستان مزید فرماتے ہیں نواز شریف نے جنرل باجوہ پر نہیں پاکستانی فوج پر حملہ کیا ہے. خود یہ جنرل جیلانی کے گھر وہی والی بات ہے، چوروں کا پیسہ میر جعفر میر صادق، یہی بات نریندر مودی کر رہا تھا. کام کی بات یہ ہے کل کی تقریر سن کر نیا عمران خان بن گیا، اب مقابلہ کر کے دکھاؤں گا وزیر اعظم پاکستان. سر دیکھیں، پہلے تو میں کہوں گا صدیق الفاروق صاحب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، بڑے اچھے سینئر آدمی ہیں. ان کا یہ جو بیان ابھی تھا کہ افواج پاکستان کو وہ پاکستان کے دشمن کہہ رہے ہیں، تو میرے خیال سے اس سے بڑا کوئی چیز تو وہ کہہ نہیں سکتے. ابھی آپ نے کہا کہ سب ان جنرلز کے نام لیے اور کہنے لگے جی دشمنی تو یہ کر رہے ہیں. دیکھیں صدیق صاحب، ہم جو ہے آج کچھ بھی دیکھیں، ہم آپس میں سیاست کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو برے برا کہیں، ٹھیک ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، ہمارے جو ہے بہت سا ڈفرینس آف ویو ہے، مگر کم سے کم میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم افواج پاکستان کو بیچ میں لا کے ان کو ہم یہ لفظ استعمال نہ کریں کہ یہ دشمن ہے پاکستان کے. یہ آج محافظ ہے، آج فوج ہماری ذرا بھی ادھر ادھر ہو گئی تو ہم تتر بتر ہو جائیں گے. یہ میں خدا را آپ سے سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم افواج پاکستان کو یہ لفظ استعمال نہ کریں کہ یہ دشمنی کے اوپر. میں ذرا یہی مولوی صاحب ناراض نہ ہوں، ناراض نہ ہوں، ایک لمحہ. میں نے افواج پاکستان بالکل نہیں کہا. میں نے نام لیا ایوب خان کا اور ساتھ کہا کہ اس وقت انہوں نے مارشل لا لگایا، آئین توڑا. میں نے نام لیا یا خان کا، میں نے نام لیا پرویز مشرف کا، میں نے نام لیا ضیاء الحق کا. تو آپ مولوی صاحب کم از کم آپ دیکھیں، ابھی ایک لیفٹیننٹ جنرل کو 10 سال کی سزا ہوئی، ایک بریگیڈیئر کو سزائے موت ہو گئی. تو اگر ان کو کہا جائے کہ وہ غدار ہیں، انہوں نے غداری کی، سیکریٹس بیچے، تو یہ کیا مسلح افواج پر؟ ٹھیک ہے سر، بات آپ کی صحیح ہے، نقطہ آپ کا کنوے ہو گیا. نہ حوالدار غدار، نہ لاسکار غدار. تھوڑا سا اگر آپ توقف کریں واپس آ کر کے گفتگو کو یہیں سے شروع کریں گے. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ. ویلکم بیک ناظرین. دستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر کریم خواجہ صاحب، بلاول صاحب کا کہنا ہے کہ سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کو اپوزیشن کے پیج پر آنا پڑے گا ورنہ جانا پڑے گا. سر بہت زیادہ اعتماد اگر آ جائے تو اوور کانفیڈنس میں آدمی کبھی کبھی اپنے پیروں پر ہی کلاڑی مار لیتا ہے، کبھی کبھی کلاڑی کو آرام سے رکھ کر کے عظیم الشان طور پر اپنا پیر ہی کلاڑی کے اوپر دے مارتا ہے. آپ کے خیال میں یہ اعتماد کیا رنگ لائے گا؟ بلاول صاحب کا یہ جو بیان ہے کیا ہو سکتا ہے آگے؟ اصل میں جو ڈکلیریشن پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جو ہے، اس میں جو ڈکلیریشن 26 پوائنٹ کا ہے، اس میں حق حاکمیت اور ووٹ کے حساب سے جو حکومت بنے اور ٹینر پورا کرے، اور یہ بھی کنسیڈریشن ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو ایکسٹینڈ کیا جائے، اور جو ماتحت ادارہ ہے جو ڈیفنس منسٹری کے انڈر میں آتے ہیں، ان کا کام جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا پڑا ہے
اس سے زیادہ نہیں ہے. ساری رائج جو ساری دنیا میں یہی سسٹم چل رہا ہے. 72 سال سے یہ سسٹم ہمارے پاس انفارچونیٹ ہے، نہیں چل رہا ہے. اور خصوصاً اگر چھوٹے صوبے کے لوگ، بلوچستان ہو، کے پی ہو اور سندھ ہو، اگر وہ اس طرح کی باتیں اگر کریں تو وہ غدار ہیں. اور ایک طرح سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو سچویشن آج چل رہی ہے، اس کو ہم ایک نام دیں کریپنگ کاپ. جو کریپ کرتا ہے نا، جو سنیکس، یہ کاپ ہے. انڈکلیئرڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک سسٹم ہے جس کو کاپ کے بعد سسٹم آتا ہے، COUP. وہی سسٹم پاکستان میں چل رہا ہے. تو یہ حق میں پارلیمنٹ کی بالادستی، سوورنٹی آف دا پیپل، اس کے لیے جدوجہد ہے. اس سے سب سے بڑھ کر کہ مہنگائی، بے روزگاری اور انفلیشن، یہ سب ملا کر اس کے لیے ایک اسٹرگل ہے. بلاول صاحب نے جو بات کی ہے، آپ اس کو اس کانٹیکس میں لیں، جو کہ 26 پوائنٹ ڈکلیریشن ہے اس تحریک کا. تو اگر یہ چیز ہوتی ہے تو اچھی بات ہے. صدیق الفاروق صاحب، مریم صاحبہ فرماتی ہیں، کہتے ہیں ادارے ایک پیج پر ہیں. عمران خان یاد رکھیں صفحہ پلٹتے دیر نہیں لگتی. سر یہ تو نواز شریف صاحب کو بھی سوچنا چاہیے تھا. وہی والی بات پھر دوبارہ گھوم کے آ گئی، چورنگی گھوم کے وہی صفحہ گھوم کر کے پھر وہیں پہنچ گئے. نور العارفین صاحب، صدیق الفاروق کو اللہ کی ذات کے ڈر اور خوف کے علاوہ کسی کا ڈر خوف نہیں ہے. یہ بات آپ رکھیں، اور میرا سارا کردار الحمدللہ اس بات کا گواہ ہے. دیکھیے، پاکستان میں پاکستانیوں کے لیے جو مسلمان ہیں، قرآن و سنت اور حدیث رسول کے بعد اگر مقدس ہے تو آئین پاکستان. ہر ایک کو اپنا کردار اس کے اندر دیکھنا ہوگا، اس کے اندر رہنا ہوگا. یہی ہمارے تحفظ کی ضمانت ہے، یہی ہماری خوشحالی کی ضمانت ہے، یہی ریاست کے استحکام اور ترقی کی ضمانت ہے. جو اس پر نہیں عمل کرے گا، جتنا میں نہیں کروں گا، آپ نہیں کریں گے، جج نہیں کرے گا، جنرل نہیں کرے گا، جرنلسٹ نہیں کرے گا، سیاستدان نہیں کرے گا، نقصان خود بھی اٹھائے گا، اس ملک کو بھی نقصان ہوگا. اس لیے پہلی بات تو یہ، اگر کوئی یہ کہے جی فلاں پہ تنقید کر دی تو جی اس نے یہ کر دیا اور غداری اور پارٹی بند، یہ بہت چھوٹے لوگوں کی باتیں ہیں. بڑا دل کریں، اور سیاست میں جتنے ان 73 سالوں میں تضادات ہیں، وہ یا تو ان کو دور کرنے کے لیے بیٹھ جائیں اور بسم اللہ نئی ابتدا کریں. ہر آدمی، ہر ادارہ اپنی حدود کے اندر رہے. یقین کیجئے پاکستان قیامت تک باقی رہے گا اور ترقی کرے گا، اور دنیا، اقوام عالم میں اس کی عزت ہوگی. لیکن خدا نخواستہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر پاکستان کی بقا ایک بڑا سوالیہ نشان بن جائے گی. مجھے اپنے بچوں کے بچوں کا خیال ہے، مجھے اپنے مسلح افواج کا خیال ہے، مسلح افواج کے جوانوں، افسروں کے بچوں کا بھی خیال ہے، مجھے اس ملک کی تجارت کا بھی خیال ہے. مجھے اپنے دشمن سے کیا ہم مقابلہ کر سکیں گے اس اکانومی میں، اس حالت میں کہ وزیر اعظم کہے اب یہ مختلف عمران خان ہوگا اور مقابلہ کرے گا اور میں چھوڑوں گا نہیں. اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو پھر عدالتیں کہاں ہیں، پھر نیب کہاں ہے؟ اس کا مطلب ہے سب آپ کے غلام اور آپ کی لونڈی، آپ جو چاہیں ان سے کام لیں گے. یہ بات کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ISI کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم کیا کرتا ہے اور میں کیا کرتا ہوں، تو پھر ISI پر آپ نے یہ الزام لگا دیا. اگر یہ سچ نہیں ہے تو پھر انڈیا کو آپ نے ہنسنے کا موقع دیا کہ ISI جاسوسیاں کرتی پھرتی ہے وزیر اعظم کی. تو اس لیے ایسے لوگ جب ایسی باتیں کریں گے، میں آپ کی طرف آتا ہوں صدیق الفاروق صاحب. جاسوسی تو ہوگی. محمود مولوی صاحب، سر فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں حالات تبدیل ہو چکے، اب وہ NRO مانگ رہے ہیں، ہم نہیں دے رہے. یہ تو عجیب خبر ہے. دیکھیں یہ تو بڑی عجیب بات کر رہے ہیں کہ وہ NRO مانگ رہے ہیں. دیکھیں بدقسمتی کیا ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے نا ہر چیز الٹ ہو رہی ہے. آپ دیکھیں جب تک نواز شریف صاحب پاکستان میں تھے ان کے اسٹیٹمنٹس مختلف تھے. لندن جا کے پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے. الطاف حسین صاحب بھی لندن گئے تھے، جب تک کراچی میں تھے، پاکستان میں تھے، بالکل الگ بات کرتے تھے. جہاں لوگ باہر جاتے ہیں اصل میں بالکل ٹون چینج ہو جاتا ہے. اس کو ذرا ہم غور سے دیکھیں کہ یہ کوئی بڑی کینوس کی
پہ کانسپریسی تو نہیں ہے پاکستان کے اگینسٹ. آپ یہ دیکھیں نا, میں یہ کہتا ہوں ہم 200 دفعہ تنقید کریں ایک دوسرے کے اوپر, پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر, ایشوز کے اوپر, مہنگائی کے اوپر, ہر چیز کے اوپر. میرا ہمیشہ یہی چیز ہے کہ ہم بیٹھ کے اپنے فوج کے اوپر تنقید کرنا, باہر سے بیٹھ کے. دیکھیں الطاف حسین صاحب کیا کر رہے ہیں, وہ بھی تو یہی کر رہے ہیں نا, باہر بیٹھ کے فوج پہ تنقید کر رہے ہیں, وہ تو پولیٹیکل پارٹی پہ نہیں کر رہے. تو یہاں پہ بھی اگر ہم بیٹھ کے فوج پہ تنقید کریں تو صرف میری گزارش یہ ہے ہم آپس میں لڑ لیں, ایک دوسرے پہ تنقید کا موقع جو ہے وہ حکومت خود فراہم کرتی ہے. جیسے یہ بیان وزیر اعظم صاحب کا لکھا ہے, تھوڑے سے سر تھوڑا سا کنفیوژن ہو جائے گی, میں ذرا آپ کی طرف ایک جملہ جی فرمائیے. ایک جملہ سن لیں پھر میری طرف بعد میں. دیکھیے یہ نئی دہلی میں عمران خان صاحب بیٹھ کے کیا فرماتے ہیں پاکستان کی فوج کے خلاف. مودی کے ساتھ ملاقات کس حیثیت میں کی, یہ آ کے بارڈر پر, واگا بارڈر پر کیا بیان دیا, وہاں انڈین چینلز کے ساتھ انٹرویو میں پاکستانی فوج کو کیا کیا نہیں کوسا, کیا کیا نہیں کہا, ان کا میٹر کیوں وہاں پھر گیا, ان کو کس چیز کی لالچ تھی, کیا جھانسا دیا انڈیا میں نئی دہلی والوں نے کہ انہوں نے یہ باتیں سیدھی سیدھی فوج کے خلاف بات کی, کیوں کی؟ سر وضاحت لے لیتے ہیں. جی سر. دیکھیں مجھے اس وقت, میں آپ کو بتاؤں مجھے اس وقت یاد نہیں ہے, اور اگر کی ہوگی, ایک منٹ آپ میں بتا دوں, اگر کی ہوگی تو کیا آپ لوگ نے اس کے اوپر تنقید نہیں کی ہوگی؟ تو میرا یہ سوال ہے, میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا. دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ آپ بالکل, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک تو معلوم نہیں ہے کی نہ کی, مگر اگر آپ کہہ رہے ہیں کی ہے تو کیا آپ نے تنقید نہیں کی؟ اس کو ہم کیا آج اگر کوئی ایک, ہم اس کو کیا خوشائن بات کہیں کہ کوئی بھی ہمارا لیڈر باہر جا کے ہے تو آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ بالکل بالکل اس کی وجہ دیکھیں, اگر فوج کی کوئی بھی آدمی اس کی تنقید کرے گا یا فوج کو برا بلا کہے گا, میں اس کی مخالفت کروں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا تنقید پہ یاد آیا مجھے کہ یہ بیان آ رہا تھا بیچ میں, تھوڑے سے لوگ چینی بناتے ہیں لیکن وہ طاقتور ہیں. اس کا مطلب ہے کہ حکومت برسریام یہ اعتراف کر رہی ہے کہ حکومت کمزور ہے اور مافیاز طاقتور ہے. سر کیا کہیں گے کریم خواجہ صاحب, حکومت کمزور ہے, مافیاز طاقتور ہیں؟ دیکھیں ساری دنیا میں اسٹیٹ سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے. ٹھیک ہے. مافیاز ہوں, دہشت گرد ہوں یا کوئی بھی ہو, اسٹیٹ اگر اپنی پر آئے تو وہ اس کو تہس نہس کر دیتی ہے. برٹش نے یہاں 100-150 سال حکومت کی, تو یہاں انڈیا پاکستان اس زمانے میں برٹش انڈیا تھا, تو وہاں یہاں کی پاپولیشن اگر 20 کروڑ تھی تو یہ 10,000 یا 20,000 یا 30,000 ان کے لوگ حکومت کرتے تھے. وہ اسٹیٹ کا پاور تھا نا. یہ عمران خان ایسی بس وہ سینس میں نہیں ہے, اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اگر اسٹیٹ چاہے تو کسی کو اریسٹ کر دے, ہر چیز ایسی کم تیسی کر دے. یہ ایسی قسم کی باتیں کرنا, اصل آپ ریلیف دیں لوگوں کو. آپ جو ہے دالوں کی قیمت کم کریں, آپ جو ہے گندم پرووائڈ کریں, آپ گوشت کی قیمت کم کریں, آپ دیگر چیزیں آپ کم کریں, انفلیشن آپ کم کریں, آپ سبسڈیز دیں کھانے کی چیزوں میں. اس وقت عوام جو ہے وہ چیز چاہ رہی ہے. اور عارفین صاحب میں آپ کے پروگرام میں آ رہا ہوں, جو کرونا کی میں جو تباہی ساری دنیا میں ہو رہی ہے, فائنینشلی سارا دنیا کرش ہو رہا ہے, اور طبی وائز بھی لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں, ہلاکتیں ہو رہی ہیں. اس کے بعد جو کچھ نئی دنیا بننے والی ہے, ابھی سیکنڈ ویو آنے والی ہے, اس میں تو تباہی ساری دنیا کی ہے فائنینشلی. تو آپ سیکنڈ ویو تو آ چکی ہے, یہ الگ بات کہ ہم اس کو لفٹ نہیں کراتے ہیں, نہیں مانتے. یہ نہ پروونشل لیول پہ نہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہاں نہیں کرونا ہے, نہیں ہماری فائنینشیل پوزیشن بڑی اسٹرانگ ہے. دونوں چیزیں غلط ہے. ساری دنیا جب امریکہ اور یورپ اور بھارت اور دوسری جگہ دیکھیں گے تباہی لگی پڑی ہے, یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ اس وقت پاکستان ہے تو عوام ہے نا, عوام ہے تو پاکستان ہے. اگر آپ مائنس کریں گے لوگوں کے بغیر تو ملک نہیں چل سکتا ہے. آپ اس وقت جو ہے سبسڈیز دیں لوگوں کو, بھوک اور یہ چیزیں ختم کریں. اس کے بعد لوگ اگر زندہ رہیں گے تو پاکستان بھی انشاءاللہ ترقی کرے گا. دیکھیں میرے بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ جی مہنگائی کو سستا کرنا ہے. ابھی انہوں نے بات کی چینی کی اور ریٹ آف دی گورنمنٹ. چینی جو کہ سندھ میں سندھ منسٹری کے انڈر میں آ رہی ہے, اور جو انڈسٹری سندھ میں ہے,
کم سے کم ہم اس کو تو یہاں پہ کم کر لیں نا. میں تو آپ سے درخواست ہاتھ جوڑ کے کرتا ہوں کہ آپ سندھ میں گندم آپ کے پاس 12.5 لاکھ ٹن پڑا ہے, پچھلے 1.5 مہینے سے آپ لوگ ریلیز نہیں کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی اس مہنگائی کو صرف اوپر دیکھیں, ہم ایک پارٹی کو نیچا دکھانے کے لیے عوام کو تنگ نہ کریں. 12.5 لاکھ گندم تھا, اس کو اگر آپ ریلیز کریں, آپ نے 16 تاریخ کو ریلیز کیا ہے, آپ نے اگر وہ ریلیز آپ 1 مہینہ پہلے کرتے, جب 36 روپے میں ریلیز کریں گے تو 48 روپے میں آٹا ملے گا. یہ تو آپ کی حکومت ہے. دیکھیں یہاں پہ جو آپ نے کی بہت اچھی بات کی, ریلیز اور ریٹ آف دی گورنمنٹ, سندھ گورنمنٹ کی ریٹ اسٹیبلش کریں. دیکھیں آپ نے کہا پیاز, سبزی, آلو, کمرشل بریک پہ جانے کا, یہ سب تو آپ نے ریلیز کرنا ہے. ایک مختصر سے وقفے پہ جائیں گے, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, اختتامی لمحہ شو کے آن پہنچے ہیں. صدیق الفاروق صاحب, کل بھی کراچی میں ایک جلسہ ہونے والا ہے, وہ جلسہ ہوتا ہے یا جلسی؟ سر یہ جلسیوں کا جو سلسلہ ہے, کیا پریڈکشن ہے آپ کی, یہ آگے جا کر کے کیا ہوگا؟ مطلب فضل الرحمان صاحب نے تو کہا ہے کہ دسمبر میں جو ہے وہ ہم ایک نیا سورج طلوع ہوتے دیکھیں گے. یہ کس کے گھر پہ بنے گا سورج, اور کون اس کی روشنی سے جو ہے مستفید ہوگا, یا یہ ایسے ہی دل پشوری کی باتیں ہیں جو اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ بڑی اچھی بات کی آپ نے, لیکن میں اس سوال کا جواب ذرا بعد میں, چھوٹا سا پہلے کہ گندم محمود مولوی صاحب نے فرمایا کہ 13 لاکھ ٹن سندھ کے پاس ہے, تو حضور 40 لاکھ ٹن سے زیادہ تو پنجاب کے پاس ہے, وہ ریلیز کریں نا. وہاں کیوں گندم اور آٹے کی کمی اور ریٹ جو ہے وہ 80 روپے کلو تک پہنچ گیا ہے؟ وہاں تو آپ کی حکومت ہے. میں گزشتہ 1 ہفتے میں خوشاب اور بہاولپور سے ہو کے آیا ہوں. مجھے لوگوں نے بتایا کہ اگر انہوں نے اپنے گھر میں, کسانوں نے 12 یا 15 بوریاں رکھی کہ یہ 2 بوری بیچ کی ہے, یہ 10 بوری ہمارے کھانے کی ہے, تو چھاپا مار کے 5 بوریاں ان سے لے گئی حکومت. ان کا تو یہ حال ہے. تو یہ کس نے کیا آپ دیکھ لیجئے. پھر آپ آ جائیے کہ مرکز اور صوبوں کا اگر معاملہ ہے, پیٹرول کی قیمت, گیس کی قیمت, ٹیکسوں کی شرح, روپے کی قیمت, سود کی معاملات, دواؤں کی قیمتوں میں یہ اضافہ کیا مرکزی حکومت نے. اس کا ہر چیز پر اثر پڑتا ہے. صوبہ کیا کرے گا؟ نہ پنجاب کچھ کر سکتا ہے, نہ سندھ, نہ بلوچستان, نہ KPK, نہ گلگت بلتستان اور نہ آزاد کشمیر, کچھ نہیں کر سکتے. یہ سارا مرکز کے اثرات ہیں. آپ آ جائیے اس بات پر کہ جلسے ہوں یا جلسیاں. دیکھیں جب مریم نواز بیٹی وہاں سے نکلتی ہیں اور مولانا بھی نکلتے ہیں اور ادھر سے بلاول بھٹو زرداری نکلتے ہیں, تو موبائل لوگ کتنے چارج ہوئے ہیں, سارے لاکھوں لوگ. جلسہ میں کوئی 30,000 کہے, کوئی 35 کہے, کوئی 50 کہے. حامد میر صاحب نے کہا جتنے اندر ہیں اتنے باہر ہیں. یہ ساری باتیں, اصل بات یہ ہے کہ لوگ موبیلائز ہو گئے ہیں. کراچی کا جلسہ اس سے زیادہ بڑا ہوگا. جب لوگوں کا جینا دو بھر ہو جائے تو پھر قیادت کا کام ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ خود خدا نخواستہ آگ لگاتے پھریں, وہ خود اٹھ کے PTI کے ارکان اسمبلی کے گھروں کا گھیراؤ کرتے پھریں. ان کو ایک منظم طریقے سے لے کے چلیں, دباؤ ڈالیں حکومت پر, کیونکہ یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی. 2.25 سال بہت ہوتے ہیں. یہ بات کہنا چھوڑ دیں کہ جی وہ 70 سال, یہ ایسی بات رائٹ ہو گیا, رائٹ ہو گیا. 70 سال نہیں. آپ سر یہ مجھے بتائیے, حکومت پہ دباؤ بڑھانے کی بات کی, تو دباؤ پڑے گا اور نتیجہ آئے گا انشاءاللہ. کریم خواجہ صاحب, حکومت پہ دباؤ بڑھ گیا, واٹ نیکسٹ؟ کتنا دباؤ بڑھے گا اور آگے جا کر کے کیا ہوگا؟ دسمبر کے بعد کیا کچھ ہونے والا ہے؟ دیکھیں یہ جو جلسے, مثال کے طور پر 86 میں بے نظیر صاحبہ آئی اور اس میں جلسے کیے لاہور اور کراچی اور ہر جگہ, اس سے اور نہیں تو ضیاء الحق کی جو گورنمنٹ تھی اس کو ڈینٹ پڑ گیا, ایروژن ہو گیا ان کو مورل اتھارٹی کا, اور پھر ڈیسیشن نہیں ہو سکتے. تو اس میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو پارلیمنٹ کے اندر تبدیلی آ جائے, یا پھر جو ہے مڈ ٹرم الیکشن کی طرف. پارلیمنٹ کے اندر تبدیلی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کہ مطلب عمران خان صاحب کی جگہ کوئی نیا وزیر اعظم آئے, لیکن سرکار PTI کی رہے. کل آپ نے انڈیکیٹ دیکھا کہ ان کی پارلیمانی پارٹی میں بہت زیادہ ریسنٹمنٹ تھی, اور وہ نیوز پیپر میں رپورٹ بھی ہوئی ہے. اور وہ ریسنٹمنٹ اس لیے بھی ہے کہ جو MNAs جو بھی ہیں یا سینیٹرز ہیں, ان سے پوچھا نہیں جا رہا ہے. جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں وہ بادشاہ لگے پڑے ہیں. تو ایک تو عوام کا پریشر بھی ان کے MNAs پر ہوگا, اور یہ تحریک کی وجہ سے مورل ایروژن ہو جائے گا, ڈینٹ لگ جائے گا. تو الٹیمیٹلی نیکسٹ ایئر اب یہ دو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں. سر محمود مولوی صاحب,
ان ہاؤس تبدیلی جس کی یہ بات کر رہے ہیں، ان ہاؤس تبدیلی ہو سکتی ہے؟ ان ہاؤس تبدیلی اگر ہو بھی گئی تو بھی کیا بگڑے گا کسی کا؟ کیا بھلا ہوگا کسی کا؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں کہوں گا ان ہاؤس تبدیلی کے لیے تو پہلے تو یہ دو بڑی پارٹیوں کو آپس میں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کون ان میں سے آنا چاہے گا. تو یہ تو پہلے میرے خیال سے خود ہی فیصلہ نہیں کر پائیں گے نا. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این یا فضل الرحمان کی صاحب کی پارٹی یہ فیصلہ کر لے کہ پہلے کہ ان ہاؤس، ان کو تو پہلے آپس میں یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا یہ پی ڈی ایم بنانے سے پہلے کہ جی اگر ہم تبدیلی کرائیں گے تو ہم آئیں گے، ٹھیک ہے نا. ابھی تو دیکھیں نا اس وقت سب مل کے چل رہے ہیں. آپ 1 گھنٹے کے لیے ان کو کہہ دیں کہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لے کہ ان تینوں میں سے کون آنا چاہے گا، تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ ان ہاؤس تبدیلی کی ہم بات کیا کریں. 1 گھنٹے میں یہ فیصلہ کر لیں کہ ان میں سے تینوں میں سے کون آئے گا، حکومت میں آنا چاہے گا. سر 3 میں سے کون آئے گا؟ سر کر لیں گے فیصلہ انشاءاللہ. کر لیں گے ہم، اتفاق رائے سے فیصلہ فکر نہ کریں. چلے آپ کہہ رہے تو مان لیتے ہیں سر یہ. لیکن اس سے پہلے اگر پابندی لگ گئی، کیونکہ شیخ صاحب نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون پر پابندی کا اشارہ، 6 سے 15 فروری تک نون لیگ کے اکثر لوگ چھوڑ کر چلے جائیں گے. نون لیگ ٹوٹ رہی ہے. 27 دسمبر ان کے جلسوں کی آخری تاریخ ہے. نواز شریف کے ساتھ وہی ہوگا جو الطاف حسین کے ساتھ ہوا. بھیڑ کی بددعاؤں سے قصاب نہیں مرا کرتے. اس لیے یہ جو سیاسی مسخرہ ہے یہ اپنی باتیں اپنے پاس رکھے، اور اس طرح کی باتیں، اس کا مطلب ہے آئین کے خلاف یہ بات کرتا ہے تو پھر یہ آئین دشمن ہے، اور جو آئین کا دشمن ہے وہ اس ملک کا دشمن ہے. بات ہی ختم. سر یہ مجھے بتائیے، فواد چودھری صاحب نے جیسا کہ کہا ہے کہ مہنگائی کے بڑھنے میں حکومت کی غلطیاں بھی شامل ہیں. اس وقت مہنگائی کی شرح ایک اخباری اطلاع میرے سامنے رکھی ہے، بتا رہی ہے 9.20. انڈا، چکن، آٹا، چینی سمیت 25 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ. انڈا ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج 14 یا 15 روپے کا ہے. خیر سے 18 روپے. اچھا سوری، میں وہ زیادہ لے آتا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے، انڈا خیر سے 18 روپے کا ہے. آپ کے خیال میں یہ جو انڈا برادری ہے جس کے جذبات پہ ٹھیس پہنچی ہوگی، صبح ناشتے میں انڈا نہیں ملا، یہ ساری چیزیں ملا کر کے حکومت کے خلاف غصہ، مطلب یہ پمپ ہو سکے گی صورتحال آگے جا کر کے؟ دیکھیں نا کہ انفلیشن، مطلب صرف انڈا نہیں مل رہا تو حکومت کے خلاف ہو جائے گی؟ انڈا نہیں تو دوسری چیزوں میں بھی تو چیزیں بڑھ رہی ہیں نا. بڑی فروٹس کی قیمتیں بہت آسمان پر چڑھ گئی ہیں، دالوں کی قیمت، گوشت کی قیمت، دیگر چیزوں کی قیمت، یہ سب گھوم پھر کر افیکٹ تو ہوگا نا. پرائم منسٹر کی آج کی اسپیچ میں کیا ہے؟ کچھ اس نے، جب تک آپ سبسڈی نہیں دیں گے کھانے کی اشیاء پر تب تک کچھ نہیں ہوگا. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات، اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر جس طرح لوگ نکل آئے تھے انقلاب فرانس میں، تو اس کے کوئنگ نے کہا کہ بھئی آپ جو ہے جا کر کیک کھا لو. اب یہاں تو کوئنگ نہیں ہے، یہاں تو زارانی، ایک تو زار تھا ایک زارانی تھی، وہ جادو کر کے کوئی کام کر دے دوسری بات ہے. پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ ایک زار تھا نا وہاں کا جی حکمران رشا کا، اس کی بیوی کو زارانی کہتے تھے. ZARINE، زارینہ. تو اب یہاں پاکستان کی زارانی کوئی جادو وادو کرے تو پھر کوئی اچھا سر یہ مجھے بتائیے، مہنگائی کی شرح، لوگوں کا غصہ، گوشت کے بارے میں جو انہوں نے کہا، بہت ساری اور چیزوں کے بارے میں انہوں نے کہا. سر ادارہ شماریات پہ رکھ دیا. کل میں دیکھ رہا تھا کھانا کھاتے ہوئے ٹی وی پہ وہ لطیفہ چل رہا تھا کہ جی ادارہ شماریات نے ہمیں گمراہ کر دیا، ورنہ ہم تو بالکل صراط مستقیم پہ تھے. اس نے در حقیقت ہم سے جو ہے نا وہ غلط اعداد و شمار دے کر کے اور یہ غلطی کروا دی. سر مطلب اتنے سادہ لوگ ہیں آپ لوگ، مطلب کوئی بھی آپ کو صدر کا بتا کر کے وہ قائد آباد بھیج دیتا ہے اور آپ چلے جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ حکومت کیسے کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ابھی صدیق الفاروق صاحب نے بڑی اچھی بات کی. نہیں پہلے میں نے کون سی خراب بات کی؟ پہلے میری بات بتائیں. آپ نے تو بہت اچھی بات کی، مگر آپ مجھے ایک بات بتائیں نا، انہوں نے جتنے کھانے پینے آئٹم جو لیا مہنگائی کی، جس سے عوام کو پرابلم میجر ہے، کھانے پینے کا آئٹم، میں پھر کہوں گا کہ وہ صوبے کا کام ہے، وہ وفاق کا نہیں ہے. وفاق کے ایشوز 2 یا 3 ہیں، باقی دیکھیں سبزی، چاول، دال، آٹا،
گوشت جو پرائس فکس کیا ہے اس کے اوپر تو ہم اسٹیبلش کریں نا. اگر سندھ حکومت نے, میں تو کہوں گا چاہے پنجاب حکومت کی بھی غلطی ہو, اگر ایک حکومت نے قیمت فکس کیا ہے 95 روپے دودھ کی قیمت, اگر وہ 120 روپے مل رہی ہے تو اس میں وفاق کی غلطی ہے یا صوبے کی غلطی؟ اچھا وہ وفاق پہ آ جائیں, وہ ادارہ شماریات والے, وہ کس کی غلطی ہے؟ اس میں اگر دیکھا جائے بات یہ ہے تو سر ایک سیکنڈ, جی سر, جی جی دیکھیں اس میں جب دیکھا جائے نا, نہیں میں یہ عرض کروں گا, دیکھیے صدیق الفاروق صاحب تھوڑا سا توقف, سر بڑی مشکل سے گھیرا ہے سر, تھوڑا سا, جی سر, جی جی. اس میں دیکھیں, اس میں اگر کہیں سے غلطیاں ہیں تو ان لوگوں نہیں غلطیاں ہیں تو ان لوگوں کو جو ہے لانا پڑے گا حساب دینے کے لیے. چاہے اگر انہوں نے غلط جو آپ کو دیا ہے, دیکھیں چاہے کوئی بھی ہو, اگر کسی نے یہ انفارمیشن غلط دی ہے تو ان کو بیوروکریسی کا احتساب تو کریں. دیکھیں بیوروکریسی کا بھی احتساب ہونا چاہیے. سیاستدانوں کا نہیں ہو پا رہا, بیوروکریسی کا حساب اگر بیوروکریسی غلط گائیڈ کر رہی ہے اور غلط بتا رہی ہے تو ان کو بھی آن ٹاسک لینا چاہیے. میں تو چاہیے تو بہت کچھ چاہیے تو, جی سر, جی صدیق الفاروق صاحب, جب مرکز ساری چیزوں کی قیمتیں بڑھا دے گا, امپورٹ ڈیوٹی بڑھا دے گا, ٹیکس کی شرح بڑھا دے گا, تو اس کا اثر ساری چیزوں پر, ان کی قیمتیں آج خود بڑھیں گی. پھر اگر بھینس والے کو دودھ فرض کریں 90 روپے یا 95 روپے لیٹر گھر پڑتا ہے اور اس کے اوپر ڈنڈا رکھ کے صدیق الفاروق صاحب مجھے امیڈیٹلی شو کلوز وائنڈ اپ کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے. محمود مولوی صاحب, صدیق الفاروق خواجہ صاحب, سر آپ تینوں معززین کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود ہمارے شو میں شرکت کی زحمت گوارا کی. ناظرین کل انشاءاللہ بشرط زندگی حاضر خدمت ہوں گے. فی امان اللہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.